अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गालिबन 246 नंबर आयत से पढ़ना है या 247 से? मैसेज कर दीजिए। 246 नंबर आयत है या 247? 247। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल लहुम नबिय्युहुम, उन्होंने मुतालबा किया पैगंबर से कि अल्लाह से कहें कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें जिसकी सरबराही में हम जिहाद करें। क़ाल लहुम नबिय्युहुम, उनके पैगंबर ने उनसे कहा, इन्नल्लाह क़द बअस लकुम, अल्लाह ने मुकर्रर किया तुम्हारे लिए तालूत मलिका, तालूत को बतौर बादशाह। क़ालू, कहने लगे, अन्ना यकून लहुल मुल्कु अलैना, अन्ना कैसे, यकून हो सकता है, लहू तालूत के लिए, अल मुल्कु अलैना हम पर बादशाहत तालूत के पास कैसे हो सकती है। व नहनु अहक्कु, हम ज्यादा हकदार हैं, बिल मुल्की बादशाहत के, मिन्नु उसकी निस्बत। वो क्यों? वलम यूता, उसे नहीं दिया गया, सातन कुशादगी, मिनल माल, माल की, यानी माली कुशादगी तालूत के पास नहीं है, तो तालूत कैसे बादशाह हो गया? बादशाह तो वडेरे को होना चाहिए जिसके पास माल दौलत की फरावानी हो, जैसे आम सोच है। काला, पैगंबर ने कहा, इन्नल्लाह इस्तफाहु, अल्लाह ने इस्तफाहु चुना है तालूत को, अलैकुम तुम पर। और साथ बताया कि अल्लाह के यहाँ इंतखाब के लिए औसाफ क्या होने चाहिए। वह ज़ादहू, और अल्लाह ने उसे ज्यादा दिया है, बसतन कुशादगी, फिल इल्मी, इल्म के एतबार से वो निजाम चलाना जानता है, वल जिस्मी, ताकत है जिस्म में भी, इल्म और जिस्म में ज्यादा वसअत अता की है, महारत भी दी है, सलाहियत भी दी है और ताकत भी दी है जिसके जरिए वो निजाम चला सके। वल्लाहु युती मुल्कहू, और अल्लाह बादशाह देता है, मैं यशाऊ, जिसे चाहता है। वल्लाहु वासिउन, अल्लाह के खजानों में वुसअत है, अलीमुन, वो सब जानता है। वक़ाल लहुम नबियुहुम, उनके पैगंबर ने उनसे कहा, इन्ना आयत मुल्की, तुम्हें लग रहा है कि ये बातें मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं, तो लो सुनो, ये अल्लाह ने मुंतखब किया है और अल्लाह ने इसकी एक निशानी भी भेजी है। इन्ना आयत मुल्की ही, तालूत के बादशाह होने की निशानी है, यातियकुम, के तुम्हारे पास आएगा, अत्ताबूत, ताबूत, फीही सकीनतुन, जिसमें सकीनत का सामान है, सुकून, इत्मीनान, तुम्हारे दिलों का इत्मीनान है, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। अब उस ताबूत में था क्या, वबकियतुन, कुछ बाकी मानदा चीजें हैं, मिम्मा, उनमें से, तरका, जिन्हें छोड़ा है, आलू मूसा व आलू हारून, आले मूसा और आले हारून ने, यानी कुछ अंबिया की चीजें थी उस ताबूत में, जिसे बनी इसराइल जंगों में अपने साथ साथ रखते थे और उससे बरकत हासिल करते थे। उसे ये अमालिका कौम उठा के ले गई थी, बुतप्रस्त कौम थी, ये उठा के ले गई उस ताबूत को। जब वहां लेकर गई अपने इलाके में, तो वहां मुख्तलिफ वबाएं, आफतें आना शुरू हो गई। उनके मंदिरों के पुजारियों ने और मजहबी पेशवाओं ने उनसे कहा कि ये सारी आफतें ताबूत की वजह से आ रही हैं, इसको यहाँ से निकालो। कतहमिलुहुल मलाइकतु, फरिश्ते उसको उठाकर लाएंगे। उन्होंने तो अपनी बस्ती से निकाल दिया, या अल्लाह ताला ने उनके इलाकों से फरिश्तों को हुक्म दिया कि ताबूत उठा के ले आएंगे। इन्न फी ज़ालिका लाया, बिलाशुबा इसमें निशानी है, लकुम, तुम्हारे लिए, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मानो। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये सब हुआ है, इसलिए तालूत की बादशाहत पर गड़बड़ ना करो और मान कर चलो। फलम्मा फसला, बस जब रवाना हुए, तालूत, तालूत बिल जुनूदी, लश्कर के साथ। काला, तो तालूत ने कहा, पैगंबर ने बताया कि भाई ये आजमाइश है। तालूत ने अपने लश्कर को बताया, इन्नल्लाह मुबतलीकुम, अल्लाह तुम्हें आजमाएगा, बिनहर, एक दरिया के जरिए। फमन शरीब मिनहु, और जो उस दरिया का पानी पिएगा, फलीस मिन्नी, वो मेरा आदमी नहीं होगा, उसका मेरे साथ ताल्लुक नहीं होगा।
ملم یہ طعام ہو، اور جو نہیں پیے گا فإنہ منی، وہ میرا آدمی ہوگا، الا ہاں من اغترف، جو کوئی چلو بھر لے، غرفتن ایک چلو بیدی، ہاتھ سے، یعنی اتنا پانی پینے کی اجازت ہے، پیٹ بھر کے پینا، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ فشربوا منہ، انہوں نے پانی پیا، الا قلیلا منہ، سوائے چند ایک کے، یعنی باقی سب نے نافرمانی کی اور چلو سے زیادہ پانی پیا۔ فلما جاوزہ، جب اس دریا کو عبور کیا ہوا طالوت نے، والذین آمنوا معہ، اور اس کے ساتھ جو ایمان رکھنے والے تھے، جو بنی اسرائیل کے افراد تھے، آپ جب آگے گئے، اب جنہوں نے نافرمانی کی ہوئی تھی وہ آگے نہیں چل سکے، قالو، وہ کہنے لگے جو نافرمان تھے، جنہوں نے چلو سے زیادہ پانی پیا تھا، لا طاقت لنا، ہمارے اندر طاقت نہیں، الیوم، آج، بجالوت، جالوت و جنودی، اس کے لشکر کے مقابلے کی۔ یہ طالوت اہل ایمان کی طرف سے سپہ سالار تھے اور کفار کی طرف سے جالوت۔ قال الذین یظنون، دوسری طرف وہ لوگ جنہیں یقین تھا انہم ملاق اللہ، کہ وہ اللہ سے ملیں گے، یعنی جنہیں آخرت کا یقین تھا اور جن کا ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کر ہوتا تھا کہ بھئی اللہ کے سامنے جا کر پیش ہونا ہے، وہاں کیا جواب دیں گے، وہ اپنی زندگی اسی کے مطابق گزارتے ہیں، اور انہوں نے یہاں بھی اللہ کی فرما برداری کی، چلو سے زیادہ پانی نہیں پیا۔ وہ کہنے لگے کم من فئۃ، اب تھوڑے رہ گئے اہل ایمان، تو وہ کہنے لگے کم، کتنے ہی، من فئۃ قلیلۃ، من فئۃ قلیلۃ، تھوڑے سے ہیں، فئہ قلیلہ، فئہ کا معنی گروہ، قلیلہ تھوڑا سا، غلبت جو غالب آئے، فئۃن کثیرۃن، فئۃن کثیرۃن، ایک منٹ ٹھہری، فئۃن کثیرۃن، بڑے گروہ پر غالب آئے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اگر ہم کم رہ گئے تو کوئی بات نہیں، اللہ کا حکم ہوگا تو ہم ہی غالب آئیں گے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا، اور جب یہ سامنے آئے، نمودار ہوئے، آمنے سامنے ہوئے، لجالوت و جنودی، جالوت اور اس کے لشکر کے، قالو، تو بجائے اس کے کہ یہ اتراتے کچھ اور کرتے، اللہ سے درخواست کی، ربنا، ہمارے رب، افرغ علینا، افرغ کا معنی انڈیلنا، جیسے اوپر سے کوئی چیز انڈیل دی جائے، ڈال دی جائے، افرغ علینا صبرا، ہم پر صبر انڈیل دے، وثبت اقدامنا، یعنی ہمیں صبر سے لبلب بھر دے اور ہمارے قدم مضبوط کر دے، وانصرنا، ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین، کافروں کے خلاف، کافروں کے مقابلے میں، فہزموہم، انہوں نے شکست دی، ہزمو کی جو ضمیر ہے اس کا تعلق اہل ایمان سے ہے، اور ہم ضمیر کافروں کی طرف ہے، فہزموہم باذن اللہ، انہوں نے شکست دی اہل ایمان نے کافروں کو، باذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے، وقتل داود جالوت، اور حضرت داود نے جالوت کو قتل کیا۔ حضرت داود، یہ جو پیغمبر ہیں وہ حضرت داود مراد ہے یہاں پر، یہ چھوٹے تھے، ان کے بڑے بھائی اس جنگ میں شریک تھے اہل ایمان کی طرف سے، اور یہ اپنے والد کی خدمت میں تھے۔ جب ایک عرصہ بیت گیا، یہ نہیں آئے، جب بڑے بھائی گھر، تو ابا نے ان کو بھیجا، جاؤ جا کے پتہ کر کے آؤ۔ یہ پتہ کرنے آئے تو دیکھا کہ لشکر کے اندر جنگ ہو رہی ہے، اور جالوت بہت بڑا پہلوان تھا، بار بار باہر نکل کے للکارتا ہے، لیکن کوئی اہل ایمان کے لشکر میں سے اس کے مقابلے میں نکلتا نہیں۔ حضرت داود نے پتھر اٹھایا، اللہ کے حکم سے پتھر دے مارا، جو جا کے جالوت کے ماتھے پہ لگا، آر پار ہو گیا، اور جالوت نیچے گرا، اور آگے بڑھ کر حضرت داود نے اس کو قتل کر دیا۔ وقتل داود جالوت، حضرت داود نے جالوت کو مار ڈالا، وآتاہ اللہ، اللہ نے حضرت داود کو عطا کیا، الملک، بادشاہت بھی، والحکمت، اور نبوت بھی، وعلمہ، اور داود کو سکھایا، مما یشاء، جو چاہا اللہ نے، مختلف مہارتیں دیں، لوہا ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ظالم جب بہت دندناتا ہے تو پھر اللہ مظلوم کے ذریعے اس ظالم کو مار پڑواتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ظالم بس دندناتا ہی رہے اور مظلومین مار ہی کھاتے رہیں، اللہ تعالیٰ مظلومین کی مدد کرتا ہے، اور
ظالموں کا کلا کما کرتا ہے، یعنی انسانوں کو ایک دوسرے کے ذریعے کنٹرول کرتا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، لولا اگر نہ ہوتا، دفع اللہ الناس، اللہ کا دور کرنا، روکنا، دفاع کرنا، بعضهم لوگوں کا، بعضهم ببعض ایک دوسرے کے ذریعے، لفسدت الارض تو زمین میں فساد مچ جاتا، ولکن اللہ ذو فضل، اللہ بہت فضل والا ہے، العالمین جہانوں پر، اور وہ زمین کا نظام درست رکھنے کے لیے ظالم و مظلوم کی کشمکش میں ہمیشہ ظالم کو فتح نہیں دیتا، مظلوموں کی مدد کر کے، مظلوموں کا ساتھ دے کر ظالم کو ہراتا ہے۔ تلک آیات اللہ، اب اس واقعے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کی دلیلیں ہیں۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا علیکا، جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، بالحق کی، ٹھیک ٹھیک، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تلک الرسل، یہ جو رسول ہیں، فضلنا، ہم نے فضیلت دی ہے، بعضهم علی بعض، ان میں سے کچھ کو کچھ پر، انبیاء میں کسی کو زیادہ فضیلت ہے درجہ بندی کے اعتبار سے، منہم، ان میں سے کچھ وہ ہیں، کلم اللہ، جن سے اللہ نے بات کی، موسیٰ علیہ السلام کو کلام کے ذریعے فضیلت دی، ورفع بعضهم درجات، اور کچھ وہ ہیں جن کے بہت سے درجے بلند کی، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء پہ فوقیت دی، وآتینا عیسی ابن مریم، اور عیسی بن مریم کو ہم نے عطا کی، البینات، واضح دلائل، روشن دلائل، وأیدناہ، اور ان کی مدد کی، بروح القدس، روح القدس یعنی جبریل کے ذریعے، پیچھے بھی گزر چکا کہ جبریل ان کی حفاظت پر ہر وقت مامور رہتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، تو ان انبیاء کے بعد جو لوگ آپس میں لڑتے رہے وہ نہ لڑتے، مقتتلا، نہ لڑتے آپس میں، بعد اس کے ما جاءتهم البینات، کہ ان کے پاس روشن دلائل آئے، یعنی اگر اللہ چاہتا تو زبردستی سارے انسانوں کو مجبور کر دیتا کہ وہ ایک ہی پیغمبر کو، ایک ہی راستے پر چلیں، توحید کے راستے پر، اللہ کے پسندیدہ راستے پر، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، اس دنیا کو دارالامتحان بنایا، انسانوں کی آزمائش کے لیے ان کے سامنے دو راستے رکھے اور ان کو اختیار دیا، چاہیں تو اچھے راستے کا انتخاب کریں، چاہے غلط راستے پر چلیں۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا، فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ، کچھ ان میں سے ایمان لائے، وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، اور کچھ کفر کے راستے پر چلے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اس نے اپنی حکمت سے یہ طے کیا اور انسانوں کو اختیار دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما، اس میں سے، رزقناکم، جو ہم نے تمہیں بطور رزق دیا ہے، من قبل، اس سے پہلے کہ ان یاتیا، آ جائے، یومن، وہ دن، لا بیع فیہ، جس میں کوئی سودا نہیں ہوگا، سودے بازی نہیں ہوگی، ایک مال دے کر جان چھڑا لو، ولا خلہ، نہ دوستی کام آئے گی، ولا شفاعہ، نہ سفارش کام آئے گی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ، اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، الحی، وہ ہمیشہ زندہ ہے، القیوم، ساری کائنات کو اس نے سنبھال رکھا ہے، لا تأخذہ سنۃ، اسے اونگ نہیں آتی، ولا نوم، نیند تو دور کی بات، ولا نوم، نہ ہی نیند آتی ہے، لہو، اسی کے پاس ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین۔ من ذا، کون ہے، الذی، جو، یشفع، سفارش کر سکے، عندہ، اس کے حضور، اس کے سامنے، الا، مگر، باذنی، اس کی اجازت کے ساتھ، یعنی اس کی اجازت کے بغیر کون ہے جو سفارش کر سکے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو کچھ انسانوں کے آگے ہے، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہے، آگے پیچھے کے تمام حالات انسانوں کے جانتا ہے۔ ولا یحیطون، انسان احاطہ نہیں کر سکتے، اپنے دائرے میں نہیں لا سکتے، بشیء، کوئی بھی چیز، من علم ہی، اللہ کے علم کی کوئی چیز،
اللہ کے علم میں سے کوئی چیز انسان اپنے دائرے میں نہیں لا سکتے الا مگر بما شاء، جو وہ چاہے۔ اللہ خود جو معلومات دیتا ہے انسانوں کو، وہ انسانوں کے پاس آتی ہیں، جو معلومات نہیں دیتا وہ انسانوں کے پاس نہیں آتی۔ انسان جتنی مرضی ایجادات اختراعات کرتا ہے وہ اللہ اس کے ذہن میں ڈالتا ہے تو ڈلتی ہیں۔ غیب کی پوشیدہ باتیں وہ اللہ بتاتا ہے تو پیغمبر کو پتہ چلتی ہیں، پیغمبر آگے منتقل کرتا ہے، ورنہ نہیں۔ وسیع کرسیہ، اس کی کرسی وسیع ہے، اس نے گھیر رکھا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، یعنی آسمان اور زمین اس کی کرسی کے آگے ہیچ ہیں۔ ولا یعودہ، اور وہ اکتاتا نہیں، تھکتا نہیں، تنگ نہیں پڑتا، حفظہما، ان دونوں کی حفاظت، آسمان و زمین کی حفاظت اسے اکتاہٹ میں مبتلا نہیں کرتی، وہ بوجھل نہیں ہوتا ان کی نگہبانی سے۔ وہو العلی، وہ مرتبے کے اعتبار سے بھی بلند ہے، العظیم، اور صاحب عظمت بھی ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، دین میں کوئی زبردستی کوئی جبر نہیں۔ یہاں جبر سے مراد یہ ہے کہ کافر کو زبردستی مسلمان بنانا یہ اسلام کا مقصود نہیں، یہ تو اللہ کا امتحان ہے۔ امتحان یہی تو کہ زبردستی تلوار کے زور پر کافر کو مسلمان بنانا تو امتحان تو نہ رہا۔ ہاں البتہ اس آیت کا تعلق ارتداد سے نہیں ہے۔ ارتداد کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہوا پھر کفر اختیار کر لیا تو اب اس کو 3 دن کی مہلت ہوگی، اب نہیں مانے گا تو قتل کیا جائے گا، یہ اس آیت سے تعلق نہیں رکھتا، کیونکہ جب مسلمان ہوا تو اس نے اسلام کے سارے قوانین مانے۔ اسلام کا معنی یہی ہے، مسلمان ہونے کا معنی یہی ہے، صرف یہ تو نہیں کلمہ پڑھ لیا، بلکہ ساری باتیں مانی ہیں۔ اب اگر کوئی غلط کام کرے گا تو سزا اسلام کی طے کردہ ملے گی نا، تو وہ کہ میں نے تو یہ مانا نہیں تھا، تو اس کی اس بات کا اعتبار نہیں۔ قد تبینہ، ممتاز ہو گیا، واضح ہو گیا، الگ ہو گئی، الرشد ہدایت، من الغی گمراہی سے، یعنی گمراہی اور ہدایت بڑے واضح ہیں۔ ہدایت کا راستہ اللہ سے آ رہا ہے، گمراہی کا راستہ شیطان سے آ رہا ہے، بڑا واضح ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے، طاغوت سے مراد شیطان بھی، طاغوت سے مراد ہر وہ فرد، ہر وہ نظام، ہر وہ دائرہ جو اللہ کے قانون کے خلاف ہو۔ جو طاغوت کا انکار کرے گا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لائے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، تو اس نے تھام لیا ہے، بالعروہ، عروہ کا معنی کنڈا، الوثقی، مضبوط، اس نے مضبوط کنڈا تھاما ہے، مضبوط جگہ کا پکڑ لیا اس نے، یعنی وہ ٹھیک چل رہا ہے، نجات کے راستے پر جائے گا، وہ ہلاکت کے گھڑے میں نہیں گرے گا، اس کا کنڈا نہیں ٹوٹے گا۔ لَانفِصَامَ لَهَا، لا انفصام لها، لا انفصام کا معنی ٹوٹنا، لا انفصام لها، اس کنڈے کے لیے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں۔ واللہ سمیع، اللہ سب سنتا ہے، علیم، سب جانتا ہے۔ اللہ ولی، اللہ ولی ہے، رکھوالا ہے، الذین آمنوا، ایمان والوں کا، یخرجہم، وہ ان کے بگڑے ہوئے کام سنوارتا ہے، یخرجہم، انہیں نکالتا ہے، من الظلمات، ظلمتوں سے، کفر کی تاریکیوں سے، الی النور، نور کی طرف لے کر آتا ہے۔ والذین کفروا، اور جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، اولیاءہم، ان کے رکھوالے، الطاغوت، طاغوت ہے، شیطان ہے، یخرجونہم، شیطان کا گروہ ان کو نکالتا ہے، من النور، ہدایت کے نور سے، الی الظلمات، کفر کی تاریکیوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جو طاغوت کے ساتھ چل رہے ہیں، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی بات مانتے ہیں، اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، تو یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، جیسے میں نے عرض کیا تھا 2 رکوع پہلے کہ آگے بعض واقعات ہیں جن میں موت کے بعد زندگی کے حوالے سے حقیقت کو واضح کیا گیا ہے، اور اللہ کا ویسے تو نظام غیبی نظام ہے۔ غیبی نظام کا معنی یہ کہ انسان کے امتحان یہ ہے کہ جو چیز اس نے دیکھی نہیں، مشاہدہ نہیں کیا، اس پر ایمان لانا ہے۔ اللہ کو دیکھا نہیں، جنت جہنم کو دیکھا نہیں، آخرت آئی نہیں، ایمان لانا ہے، یہی امتحان ہے۔ اگر قیامت دیکھ لی پھر ایمان لانے کا مطالبہ تو رہی نہیں، وہ تو کفار بھی کہیں گے جہنم میں جا کر کہ اللہ ہمیں ایک مرتبہ واپس بھیج دے، ہم جا کر نیک ہو جائیں گے۔
لیکن اللہ تعالیٰ اسی طرح موت کی حقیقت ہے، ایسا نہیں کہ انسان کو مار دیا دے پھر زندہ کیا دے، تو اسے کہا جائے اب مان، مرنے کے بعد زندہ ہوگا انسان، وہ کہے گا ہاں ہوگا، مشاہدہ ہو گیا۔ تو ایمان تو اصل غیب کا ہی ہے، بن دیکھے ایمان کا مطالبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کو چونکہ اللہ تعالیٰ داعی بناتا ہے، مبلغ بناتا ہے، اس لیے بسا اوقات انبیاء کو مشاہدہ کروا دیتا ہے۔ تو یہاں پہلے تو ایک تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وقت کے بادشاہ کے ساتھ، اور اس میں بھی تذکرہ زندگی اور موت کا ہے، اور زندگی اور موت کا مفہوم سمجھایا گیا ہے۔ علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذی، اس آدمی کو، حاج ابراہیم، جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربی، رب کے معاملے میں، ان، اس نے جھگڑا اس وجہ سے کیا، آتا اللہ الملک، کہ اللہ نے اس کو سلطنت دی، یعنی وہ جو اترا رہا ہے جس سلطنت بادشاہت پر، وہ بھی تو اللہ نے دی ہے اس کو، تو بجائے اس کے کہ شکر ادا کرتا ہے وہ آگے اکڑ رہا ہے، اللہ کی ذات میں جھگڑے کر رہا ہے، نہ ماننے کے دعوے کر رہا ہے۔ اس قال ابراہیم، وہ اتنی موٹی عقل کا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، ربی الذی، میرا رب وہ ہے، یحیی و یمیت، جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ قالا، وہ اتنا بیوقوف تھا، کہنے لگا انا احیی و امیت، وہ زندگی اور موت کا مفہوم ہی نہیں سمجھتا تھا، کہنے لگا میں بھی زندگی دیتا ہوں، موت دیتا ہوں۔ ایک مجرم کو بلایا جس پر پھانسی طے تھی، اس کو آزاد کر دیا، کہا دیکھو اس کو میں نے زندگی دے دی۔ ایک بے گناہ کو پکڑا، اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا، کہا دیکھو اس کو موت دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بہت موٹی عقل کا ہے، اس کے لیے یہ والی دلیل کارآمد نہیں، فوراً دلیل پلٹی۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فإن اللہ یأتی بالشمس، اللہ وہ ہے جو لاتا ہے سورج کو، من المشرقی، مشرق سے، فأتی بہا، ایتی لا، فأتی بہا، تو اس کو لے آ، من المغرب، مغرب سے، اللہ مشرق سے نکالتا ہے نا، تو مغرب سے نکال کے دکھا دے گا، تو خدا ہے۔ فبہت الذی کفر، بہت مبہوت ہو گئے، ہکے بکے رہ گئے کافر۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم نافرمانی کے راستے پہ جو چلتے ہیں ان کی عقلوں پہ دبیز پردے پڑ جاتے ہیں، عقلیں موٹی ہو جاتی ہیں، اتنی موٹی بات بھی سمجھ نہیں آتی، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ چلیے ان تک رکھیے، او کالذی سے کل آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔